नाज़रीन, ईरान और इसराइल का मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि ईरान और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। ईरान ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग जारी की है कि तुम साइड पे हट जाओ, वगरना तुम पर भी हमला कर दिया जाएगा। इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और उन्होंने ये कह रखा है इसराइल से कि अगर ईरान ने हमला किया तो फिर हम भी इसराइल को बचाने के लिए आएंगे। लेकिन अब ईरान ने आखिरी वार्निंग उनको जारी कर दिया तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह आई है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो करीब लाए जा चुके हैं और इसराइल की रिपोर्ट यह है कि वो 1000 किलोमीटर तक करीब आ चुके हैं। यानी ना सिर्फ ईरान से अटैक हो सकता है बल्कि जो बाकी टेरिटरीज हैं वहां से भी हमले के लिए जो है वो इसराइल के तैयारी कर रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन हसन नसरुल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उनकी अभी स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा है कि कॉन्सुलेट पर हमला इस जंग का टर्निंग पॉइंट है और हम भी ईरान के साथ मिलकर हमला करने जा रहे हैं। जबकि इसराइल की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरह वो इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह मिसाइल और रॉकेट हमलों की तैयारी कर रहे हैं और कितना पैनिक है इसराइल के अंदर और किस तरह उनका इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो उनका अपना मीडिया जो है वो डिस्कस कर रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तो यह सारी जो ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है। यानी एक तरफ ईरान हमले की तैयारी कर रहा है न सिर्फ इसराइल पर बल्कि अब वो उसका अमेरिका के साथ मामला छिड़ गया। लेकिन इसी दौरान ईरान पर भी तो एक हमला हुआ है जो खबर जरा दरमियान में छुप कर रह गई है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस जंग की डायरेक्शन को समझने के लिए कि ईरान पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उनके 5 हेडक्वार्टर, अभी जो रिपोर्ट सामने आई है कि उनके 5 हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया जिनमें मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं और सिक्योरिटी हेडक्वार्टर हैं और उनमें 30 दहशतगर्द घुसे थे। अब 30 जो हैं 30 उन सब को एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस हवाले से नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आपको दरअसल हम बताना चाहते हैं वो ये है कि अब ईरान की जानिब से ये बात सरकारी सतह पर सामने आई है कि ये हमला फॉरेन स्पाई एजेंसीज ने करवाया है। यानी ये सिर्फ दहशतगर्द ग्रुपों ने खुद उठकर हम पर हमला नहीं कर दिया बल्कि जो फॉरेन स्पाई एजेंसीज हैं, गैर मुल्की जो जासूस एजेंसियां हैं, मतलब सीधा सीधा वो किसका नाम ले रहे हैं, मुसाद का नाम ले रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ये हमला उन्होंने करवाया है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बात की थी कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें ये दोबारा से फाल हो रही हैं, तो कौन है जो इनको फाल कर रहा है? और अगर हम वाज़ेह तौर पर देखें तो इराक, शाम, लेबनान और ईरान के खिलाफ इनको फाल किया जा रहा है। वो जो इस वक्त फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये खूनी खेल जो है दोबारा से कौन शुरू कर रहा है। तो इस हमले के हवाले से अहम वन लाइनर ये है कि देखें ये हमला एक और सबूत है कि ईरान को रिस्पॉन्ड करना मजबूरी बन गई है कि एक तो कॉन्सुलेट पर हमला उनकी तज़हीक हुई है, इंसल्ट हुई है, ईरान कमज़ोर नज़र आएगा अगर वो अटैक नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उन पर इस तरह के हमलों का भी आगाज़ हुआ जाता है क्योंकि उधर से फॉरेन स्पाई एजेंसी जिनका वो नाम ले रहे हैं यानी मुसाद की बात कर रहे हैं, ये हमले अब ईरान पर बढ़ते चले जाएंगे। इसराइल ये जो सारा प्लान कर रहा है ये ईरान पर हमले बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर ईरान आज रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ठीक है ना, ये मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हर सूरत में जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ज़रा 2-3 जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई हैं वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर आप ये ज़रा तेहरान टाइम्स का देखिए तो जिस तरह से उन्होंने इसको नशर किया है कि मस्जिद अक्सा की तस्वीर है और साथ जो है इमाम खमेनी नजर आ रहे हैं और साथ लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग। वाज़ेह तौर पर जो तूफान है वो मस्जिद अक्सा की तरफ आ रहा है। फिर ईरान की स्टेटमेंट सामने आई है दीज आर द लास्ट डेज ऑफ इसराइल। मुझे बताइए कोई और ऐसा मुल्क है जो इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर सके कि दीज आर द लास्ट डेज ऑफ द इसराइल? तो इस हद तक वहां पर तैयारी की जा रही है। फिर उनके एक बहुत बड़े कमांडर जनरल सलामी, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। द ज़ायनिस्ट regime is dagger that the evil British regime plunged into the body of the Islamic nation 75 years ago. Israel is in our crosshairs and knows what will happen. वो कह रहे हैं कि 75 साल पहले
اسلامک نیشن کے اندر اس ناسور کو جو ہے وہ بھر دیا گیا، یعنی ٹھیک ہے نا، ان کو آ کر یہاں پر زبردستی بسا دیا گیا. یعنی یہ کس کی زمین ہے؟ یہ مسلمانوں کی زمین ہے نا، یہ مسلمانوں کی یہ ساری ٹیریٹری ہے. تو یہاں پر زبردستی آ کر ان کو پھنسا دیا گیا 75 سال پہلے. تو یہ ایک ناسور جو ہے، اب اس کے خاتمے کا جو وقت ہے، اس ایول کے خاتمے کا، یہ جنرل سلامی، مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا کی کون سی فوج کا کون سا جو جنرل ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 75 سال ہو گئے، اب اس کے اختتام کا جو ہے نا وقت آ چکا ہے. اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں سے ہم آپ کو 3 دنوں سے مسلسل یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو حملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سی آئی اے کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر ایران جو ہے وہ اٹیک کرے گا. تو فی الحال تک یہ حملہ کیوں نہیں ہوا اور کیا یہ واقعتاً حملہ ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا پہلو اس وقت ایران سے رپورٹ ہو رہا ہے، ایران سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کس وجہ سے فی الحال ڈیلے ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل زاہدی ہیں ان کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ جو ہے وہ پڑھائی جائے گی. ان کی میت کل جو ان کا آبائی شہر ہے اصفہان، وہاں پر بھیجی جائے گی اور وہاں پر نماز جنازہ ہوگی. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مطلب ان کی تدفین کے بعد، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ہونی ہے، بہت سارے اعلیٰ حکام اس میں ممکنہ طور پر شریک ہوں گے، تو ان کی تدفین کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس اٹیک کیا جائے گا. یعنی یہ صرف جو ڈیلے ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ نماز جنازہ ان کی ہو جائے، ان کی تدفین ہو جائے. قوم جو ہے وہ غم میں ہے، تو ان کی جو تدفین کا عمل ہے اس کو ذرا شان طریقے سے سر انجام دے دیا جائے، اس کے بعد یہ جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا. پھر ایک اور چیز کہ آج بروز جمعہ وہاں ایران میں یروشلم ڈے منایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یروشلم کی آزادی کے لیے آج وہاں پر دن منایا گیا ہے اور اس میں اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں. جنرل کانی جو قدس فورس کے سربراہ ہیں، قدس فورس جو عراق، شام اور لیبنان میں جو پیرا ملٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کو دیکھتی ہے، تو ان کے سربراہ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور بہت سارے حکام شریک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک جہاد جو فلسطین کی دوسری بڑی تنظیم ہے، ان کے سربراہ وہاں پر شریک ہوئے ہیں. تو یہ 1-2 چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. تو ممکنہ طور پر کل یعنی ہفتہ تب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سمٹ جائیں گی اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ اٹیک ہوگا. ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 110%، 100% نہیں، 110% یقین ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ حملہ کرے گا. اور اس کی وجوہات ہم پہلے بھی تفصیلی بتا چکے ہیں کہ ان کی تضییق، ان کی ریاست کا کمزور دکھنا، ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ. پھر یہ بات ہے کہ حملے تو رک نہیں رہے، ایسا تو ہے نہیں کہ چلیں ایک حملہ ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے درگزر کرو، یہ حملے تو بڑھنے والے. ابھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی کہ اسرائیل کا ڈیفینس منسٹر اس نے یہ اناؤنس کیا کہ اب ہم شام اور لیبنان اور عراق میں اپنے حملے ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر یہ تو بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور پھر جو دہشت گردوں کے ان پر حملے ہو رہے ہیں. اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں. جو ناظرین، سب سے بڑی خبر ایک سامنے آئی ہے اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہ وہ اس وقت اس سینیریو کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو ایرانی بلسٹک میزائل ہیں اگر وہ ان کے قریب کہیں آ کر جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں. یعنی ایک تو تیاری یہ ہے نا کہ بھائی ایران سے ہی میزائل لانچ ہوں گے، تو درمیان میں شام بھی آتا ہے، عراق بھی آتا ہے، تو وہاں پر وہ انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، امریکہ بھی ان کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب جتنے دور سے آ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جتنے پاس، جتنے قریب سے. لیکن اگر آپ کے ہمسایہ ملک سے وہ فائر ہوتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہوگا. تو وہ اس نئے سینیریو کے لیے بھی اب تیار ہوئے ہیں. یہ اس وقت اسرائیل کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران کے جو بلسٹک میزائل ہیں یا باقی ڈرونز ہیں یا راکٹس ہیں کہ اگر وہ کہیں قریب سے فائر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، The security establishment is preparing for scenario of Iran launching ballistic missile towards Israel from a distance of 1000 کلومیٹر. یعنی ایران سے تو یہ کافی زیادہ ڈسٹنس بنتا ہے نا. تو آپ ذرا اس خبر کے ساتھ ریکال کریں وہ جو پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ ایران کے جو ٹرکس ہیں ہیوی اسلحہ لے کر وہ عراق اور شام میں انٹر ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائل یا ڈرون یا راکٹ جو ہیں وہاں پر بھی ڈپلائڈ ہو چکے ہیں. تو وہاں سے بھی یہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ سیکیورٹی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں ایک ڈائلیما یہ بھی ہے کیونکہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے نا، اس جنگ کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے. اب یہاں پر ایک ڈائلیما ایران کو یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر وہ اپنی ٹیریٹری سے اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر حملہ کرتے ہیں
تو ادھر ان کو بھی جواز مل جائے گا کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کی ٹیریٹری کے اندر جا کر حملہ کر دے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے بھی انہوں نے نمٹنا ہے, وہ پیچھے تو نہیں ہٹ رہے. لیکن پھر یہ ساری سیاست, یہی تو جنگ ہوتی ہے, یہی تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے تو ریزسٹنس ابھی تک فاتح ہے, اسی ساری سیاست, انہی ساری ٹیکٹکس کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس میں کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے. لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سینیریوز کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ ایران سے اگر ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے, یا عراق, شام یا لیبنان سے اگر یہ بلسٹک میزائل یا ان کے دیگر جو میزائل ہیں وہ فائر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. پھر ناظرین آپ ایک اور یہ خبر دیکھیے کہ اسرائیل کی اس وقت حالت کیا ہوئی پڑی ہے, کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مور دین 1 lakh اسرائیلیز لیو ان اے وار زون. 1 لاکھ سے بھی زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ ایک وار زون میں رہ رہے ہیں. Thousands of businesses have been closed and educational institutions have been collapsed. یہ اس وقت ناظرین حالت ہوئی پڑی ہے. اور جس طرح سے اب ایرانی حملے کے معاملے میں وہ تیاری کر رہے ہیں, ورچول ایجوکیشن انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے, سٹاک کرنا شروع کر دیا, خوراک کو شیلٹرز میں چلے گئے ہیں, تو مزید تباہی وہاں پر ہو رہی ہے. پھر آپ ذرا ان کی شکست اور خوف کا ایک اور عالم دیکھیے, ذرا ان کی ایک اور ثبوت ذرا دیکھیے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے دا انٹیلیجنس ڈویژن آف اسرائیلی آرمی از سفرنگ دا ورسٹ کرائسس ان اٹس ہسٹری. موساد جو تگڑی ترین, مطلب کیا ہی اس پر آپ نے سنا کہ موساد پتہ نہیں کیا چیز ہے, ان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنا کرائسس فیس کر رہی ہے, اتنی تباہی اس کی ہو چکی ہے, یا اتنا وہ جو ہے نا ناکام ہو گئی ہے کہ یہ والا کرائسس جو ہے وہ اس کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا. اسرائیل کی ہسٹری میں کبھی یہ والا کرائسس جو ہے ہماری انٹیلیجنس کو فیس نہیں کرنا پڑا, اتنی زیادہ ناکامی اس کو ہو رہی ہے. پھر اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے, دا ایرانین ہیو ناٹ یٹ لانچڈ اے سنگل ڈرون اینڈ ہیو آلریڈی اچیوڈ بریک تھرو ان اویئرنیس. یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ جو مطلب اس ساری صورتحال کو بیان کرتی ہے, جو میں نے پہلے بات کی کہ اب ایران بے شک حملہ نہ بھی کرے, اگر ہم سپوز کر لیں کہ ایران حملہ نہ بھی کرے تو جو کامیابی ایران نے حاصل کرنی تھی وہ پہلے ہی انہوں نے حاصل کر لی ہے. کہ جو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, جو ان کی طاقت ایکسپوز ہوئی ہے, جو ان کی کمزوری کھل کر سامنے آئی ہے, جو ان کا خوف کھل کر سامنے آیا ہے, یہی بات اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے کہ بھائی ابھی تک تو ایک ڈرون بھی ایران نے فائر نہیں کیا, اور آپ دیکھیے کہ آپ کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے. انہوں نے آلریڈی بریک تھرو حاصل کر لیا ہے, ایک سنگل ڈرون حاصل کیے بغیر دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وہ ریٹائرڈ واپس بلائے جا رہے ہیں, ریزرو بلائے جا رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے نا, ہر بارڈر پر پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, شیلٹرز کے اندر لاکھوں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہمارا آلریڈی نقصان ہو گیا ہے, ابھی تک انہوں نے ایک ڈرون بھی فائر نہیں کیا, تو جب وہ حملہ کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا, اب اس پر جو اسرائیلی آرمی ہے ان کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں کہ وہ مزید کیا تیاری کر رہے ہیں. یہ تو میں نے تجزیہ کاروں کے بیانات آپ کے سامنے رکھے نا. اب ذرا اسرائیلی آرمی کیا بڑھ کے مار رہی ہے اور ساتھ تیاری کے حوالے سے کیا بتا رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے شیئر کی ہے. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے وی آر مانیٹرنگ آل آور اینیمیز ناٹ جسٹ حماس. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے تمام دشمنوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ حماس, صرف حماس کو نہیں. تو دشمن کون کون سے ہیں اسرائیل کے جو اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جنگ آگے کیا رخ اختیار کرنے والی ہے, کہ یعنی ان کا فوکس صرف غزہ پر نہیں ہے. اور پھر جو طیارے امریکہ کی جانب سے دیے گئے ہیں تو وہ وہاں پر بھی واضح ہو گیا تھا, ایک اس کا ثبوت وہ بھی تھا کہ اتنے طیارے غزہ کے لیے تو نہیں دیے جا رہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مانیٹر کر رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, دیکھتے رہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وی ہیو بین ان ملٹی فرنٹ وار فار ہاف اے ایئر and we are following the threats of every enemy. ہم ملٹی فرنٹس وار کے اوپر اس وقت لڑ رہے ہیں اور آگے یہ معاملہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا the army forces are ready for any scenario, کسی بھی سینیریو کے لیے ہماری فورسز جو ہیں وہ تیار ہیں. پھر اس نے کہا آخری سٹیٹمنٹ we have strengthened our defense capabilities and prepared fighter planes to launch attacks in event of any development. کہ ہمارے جنگی طیارے جو ہے بالکل ریڈی کھڑے ہیں, کسی بھی ڈیولپمنٹ کی صورت میں, کسی بھی حملے کی صورت میں وہ فل فور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تجزیہ کاروں کی بھی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اسرائیل میں خوف اور شکست اور نقصان کتنا ہے, اور اسرائیلی آرمی جو بڑھ کے مار رہی ہے اور جو بتا رہی ہے کہ وہ کتنی تیاری. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اتنا ہائی الرٹ تو ہے کہ جنگی طیارے بھی ہو گئے, ایئر ڈیفنس بھی ریڈی ہے, بارڈر کے اوپر بھی لاکھوں فوج تعینات ہے. تو اس کا مطلب اینی سینیریو کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. اچھا, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو بہت حساس معاملہ ہے اور بہت خطرناک معاملہ ہے, وہ ہے امریکہ اور ایران کے معاملے میں. یعنی
جس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، ایران اور امریکہ اب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کل یہ جو خبر ناظرین سامنے آئی تھی کہ جناب امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر کوئی میجر اٹیک ہوا یا اسرائیل کی کوئی سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم انٹروین کریں گے، اور جو اگر ادھر سے جو بھی حملہ ہوگا اس کو انٹرسپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کوئی ایسی تعجب والی بات تو نہیں ہے کہ بھائی امریکہ بیٹھا ہی اس لیے ہوا ہے، میں آپ کو تفصیلی بتا چکا ہوں، اس میں نہیں جا رہے کہ امریکہ کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو سیکیور کرنا، تو وہ تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی اس نے آنا ہی آنا ہے۔ لیکن جب ان کی جانب سے یہ اوپنلی کہا گیا کہ ہم آئیں گے، کیونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب ایران نے حملہ کیا تھا اسی جنگ کے دوران عراق کے اندر، جو موساد کے ٹھکانے جو ان کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا، تب تو امریکہ نہیں آیا تھا۔ تو آج جب ان کی جانب سے کہا گیا اور صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے تو کہ ہم آئیں گے، تو پھر ایران کو بھی اس پر رسپونڈ کرنا تھا۔ تو ایران نے جو ایک آخری وارننگ ہے وہ امریکہ کو جاری کیا، اور وہ کیا ہے کہ تم سائیڈ پہ ہٹ جاؤ۔ جیسے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ دو کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہ تیسرے کو کہتے ہیں تم سائیڈ پہ ہٹ جاؤ، میں سے خود نمٹ لیتا ہوں، تم نہ درمیان میں آؤ۔ یہ سادہ الفاظ میں وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم درمیان میں نہ آؤ، وگرنہ پھر تمہیں بھی ہم نشانہ بنائیں گے، تمہارے ایسر، تمہاری بیسز، تمہاری فورسز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے پیغام بھجوایا ہے سیٹ اسائیڈ امریکہ کو کہ تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور یہ ریٹن پیغام ہے جو امریکہ کو براہ راست بھجوایا گیا ہے۔ میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایران وارنڈ امریکہ in a written message not to fall into Netanyahu trap. Iran's message to America included the following: step aside so that you will not be hurt. اب اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو کے ٹریپ میں نہ پھنسو، یہ امپورٹنٹ پہلو ہے نا، اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتنیاہو تو یہ چاہتا ہے کہ جنگ ایکسپینڈ ہو، لیکن امریکہ کی وجہ سے ہو، کہ بھائی امریکہ ہمارے ساتھ آ کر لڑے، امریکی فوجی ہمارے ساتھ آ کر لڑیں۔ تو غزہ میں تو اس کے پاس جواز نہیں ہے، تو باقی ایران کے ساتھ، شام اور عراق کے ساتھ لڑنے کے لیے تو جواز ہے۔ تو اس کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ امریکی فورسز خود آئیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی اسرائیل جنگیں جیتا ہے وہ اپنے اتحادیوں ہی کی وجہ سے جیتا ہے، وہ ڈائریکٹلی آ کر اسرائیل کو بچاتے رہے، لیکن ابھی تک وہ ڈائریکٹلی نہیں آ سکے۔ ایران وارن کر رہا ہے کہ یہ نیتنیاہو کا ایک شیطانی پلان ہے، تو اس کے ٹریپ میں نہ ہو کہ تم جناب ادھر انٹروین آ کے کر دو تو پھر معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ کی، پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیپ اسائڈ سو دیٹ یو ول ناٹ بی ہرٹ، کہ تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے، کہ یو ول ناٹ بی ہرٹ، اگر تم درمیان میں آئے تو تم پھر ہرٹ ہوگے، مطلب تمہیں بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر تم سائیڈ پہ ہو جاتے ہو تو پھر تمہاری بچت ہے۔ یہ واضح طور پر ریٹن جو میسج ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے پیغامات یا اس طرح کا آپس میں بات امریکہ اور ایران کی، یہ بہت ریئر اور بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ سوئس ایمبیسی کے تھرو یا دیگر ملکوں کے تھرو آپس میں رابطے کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا دھمکی امیز براہ راست بات کرنا یہ بہت ریئر ہے۔ اس پر اب یو ایس سینٹرل کمانڈ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ان کی فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہی ہے our forces may be exposed to threat from Iran and its agents after its consulate in Syria was targeted، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ اس کے ایجنٹس یعنی جو باقی تنظیمیں وہ بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا منڈیز اٹیک میں بھی این انسینٹیو فار ری نیوڈ اٹیکس آن آر بیسز، کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کونسلیٹ والا، یہ ایک انسینٹیو بن جائے گا، ایک موقع بن جائے گا ان تنظیموں کے لیے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو ایک جواز مل گیا۔ تو یہ جناب اس وقت امریکہ کی صورتحال ہوئی پڑی ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے ایران کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران کی انٹینشن کیا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا حملہ کریں گے اور کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ liberating Jerusalem is our first priority، تو کیا معاملات اسی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اب اسرائیل کے مکمل خاطر میں کی طرف ایران بڑھ رہا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلی چیز جو ناظرین سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ اب لاؤڈلی ہم کھڑے ہیں، اوپنلی کھڑے ہیں حماس اور باقی ریزسٹنس کے لیے، ان کو ملٹری ایڈ دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات امپورٹنٹ کس طرح سے ہے کہ ایران تو پہلے سے بھی مدد کر رہا ہے، تو اس میں نیا کیا؟ دیکھیں، اس وقت کوئی بھی حماس کو اوپنلی ہتھیار دینے کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، نہ اس سے اپنا لنک ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس پر سینکشنز لگ جائیں گی مغرب کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملک، یعنی جو اتحادی ہیں عراق، شام، لیبنان، وہ ان کو چھوڑ کے باقی ذرا مجھے مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ملک اٹھا کر دکھائیں جو اوپنلی یہ کہہ رہا ہو کہ ہم ریزسٹنس کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ہتھیار دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ صرف واحد ایران ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم لاؤڈلی کھڑے ہیں اور اوپنلی کھڑے ہیں، یعنی اوپنلی ان کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ تو اور
کوئی یہ بات نہیں کر سکتا وگرنہ اس پر سینکشن لگ جائیں گی. تو یہ صرف ایران بات کر رہا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے, وی لاؤڈلی ڈیفینڈ دا ریزسٹنس موومنٹ ان دا ریجن اینڈ ان آل اسلامک کنٹریز. یہ دیکھیے بات وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے. ایران کیا پلان کر رہا ہے, جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے, مسلمانوں کے زوال کو الٹیمیٹلی عروج کو بدلنے کے لیے جا رہی ہے. کہ یعنی جو افریقن کنٹریز سے وڈرال ہو رہا ہے مغربی ٹروپس کا, اور افریقن کنٹریز دوبارہ سے پاور میں آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت غیر معمولی چیز ہے. تو ایران صرف حماس کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے ان آل اسلامک کنٹریز ہم ریزسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور بھائی سعودی عرب میں تو سپورٹ تھوڑی کر رہے ہیں, جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے یا جہاں پر مغربی طاقتیں اگر بیٹھی ہیں وہیں پر سپورٹ کرنا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لاؤڈلی اب سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کھل کر وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ چکے ہیں. پھر ناظرین ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, all fronts of the axis of resistance are united today against the Zionist enemy, and on these fronts we will be victorious in addition to the steadfastness and resistance of the Palestinian people. کہ تمام فرنٹس کے اوپر ہم متحد ہیں اور تمام کے اوپر ہم فاتح جو ہیں وہ ہوں گے. پھر پریزیڈنٹ رئیسی کا بیان دیکھیے, اسرائیلی اٹیکس on our consulate in Syria and its continued crimes in Gaza are evidence of failure and defeat and not evidence of strength. کہ اگر وہ غزہ پر قبضہ کر سکتے ہوتے تو پھر ادھر ان کو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ان کی شکست کی علامت ہے کہ وہ ٹکرے مار رہا ہے, کبھی ادھر حملہ کر دیتا ہے کبھی ادھر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, پورے ریجن کو وہ تباہ کرنا چاہتا ہے, پوری دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی ڈیفیٹ ہے, یہ فتح نہیں ہے. یہیں پر ناظرین جو حسن نصر اللہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے ابھی ایک تقریر کی ہے, اور پورا جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے اس کو لائیو دکھایا ہے, اور اس میں حسن نصر اللہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا ہے the attacks marks a turning point. There is what precedes it and has what comes after it. کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ایرانی قونصلیٹ کے اوپر, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس جنگ کے اوپر, اور انہوں نے سوچا کچھ ہے لیکن ہوگا ان کے ساتھ کچھ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہے اپنی لمبی چوڑی تقریر میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم بالکل ایران کے ساتھ مل کر بڑے ایک حملے کے لیے, ایک بڑے سنیریو کے لیے, بڑی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. اور وہ خود بات کر رہے ہیں کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہاں سے بات آگے بڑھنے والی ہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کا مطلب آپ کو اتنی کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جس ملک کے اندر جو ایمبیسیز ہیں وہاں پر بھی حملے شروع کر دیں. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہوا, کیا آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ مطلب زمین پہ ایک تو آپ نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے, اوپر سے آپ ظلم کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کی یہ بدماشی ہے کہ جس ملک میں چاہتے ہیں آپ حملہ کر دیتے ہیں. تو آپ کا مکو ٹھپنے کا جو ہے وہ اب وقت آ چکا ہے. یہ وہ دراصل بات کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور اگر آپ تمام کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں بھی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, سمٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بلکہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ معاملہ آگے سے آگے ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, جب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ نہ ہم غزہ میں جنگ روکیں گے, اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جی شام, لیبنان اور عراق میں بھی ہم حملے کریں گے اور اس سے آگے بھی کریں گے, تو پھر یہ جنگ رکے گی؟ مجھے آپ بتائیے. وہ کنٹریز جو نہیں چاہتے ان کو بھی اپنے جو ملک کو بچانے کے لیے, اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جنگ میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اصل بات ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.